बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस टाइम पे अगर पूरी दुनिया पे आप नज़र दौड़ाएं, स्पेशली इस्लामी ममालिक में, तो वाहिद आपको पाकिस्तान नज़र आएगा जो ईरान के लिए फ़िक्रमंद है और जो इस टाइम पे एक भाई का किरदार अदा कर रहा है। शुरू में पाकिस्तानी भी शुकूक व शुबहात की नज़र से देखते थे कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा है, तो क्या पाकिस्तान इस जंग में कूद जाएगा। आज पाकिस्तान ने साबित कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया एतराफ़ कर रही है पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की और पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली की। साथ ही नाज़रीन, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में तशक्कुर पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तानी परचम ईरानी ख़वातीन और मर्दों के हाथ में जुलूस में देखे गए और वहाँ पे नाज़रीन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस हवाले से नाज़रीन तफसील से बात करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो खिताब किया है कि ईरान को पत्थर के दौर में धकेल देंगे, तो क्या ईरान पे टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल हो रहा है, न्यूक्लियर का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। चीन ने इस खदशे का इजहार किया है और अगर टैक्टिकल वेपन इस्तेमाल किए गए, चीन का कहना है, तो ये इज़राइल का आखिरी दिन होगा, इज़राइल भी नहीं बचेगा। इस हवाले से नाज़रीन तफसील से बात करेंगे। अबनाए हुर्मुज़ से दुनिया की सुपर पावर, दुनिया का जो सुपर पावर का मुल्क है अमेरिका, और उसकी सुपर नेवी जो है उसका एक जहाज़ नहीं गुज़र सकता। जो ममालिक अमेरिका और इज़राइल के सफ़ीरों को मुल्क से निकालेंगे, उनके जहाज़ वहाँ से गुजरेंगे। ईरान ने साफ़ कर दिया है कि पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए, अबनाए हुर्मुज़ को खोल नहीं सकती। अबनाए हुर्मुज़ ओमान और ईरान के बीच का मसला है। साथ नाज़रीन बात करेंगे जो पाकिस्तान की इस टाइम पे चीन पाकिस्तान जो इस टाइम पे बात कर रहे हैं इस जंग को रुकवाने के लिए, चीन का जो इंतहाई अहम किरदार है, इस पे बात करेंगे। और पाकिस्तान ने अब तक जो मैसेजेस किए हैं और वहाँ से जो पाकिस्तान को इशारे मिले हैं और पाकिस्तान ने जो एक हक़ अदा किया ईरान के लिए, उनको पहले से आगाह कर दिया गया है कि अमेरिका किस हद तक, इज़राइल और अमेरिका किस हद तक आपके ख़िलाफ़ जा सकते हैं। इस हवाले से नाज़रीन तफसील से बात करेंगे। ईरान में पहली बार दुनिया का पहला मुल्क है पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड एयर बेसिस जिसमें फ़ाइटर जेट खड़े हैं, उसकी नुमाइश की है नाज़रीन। उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन इस टाइम पे चीन में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान ने जो चीन की तरफ से अफ़गानिस्तान पे हमला न करने के लिए कहा, ज़ोर दिया जा रहा था, पाकिस्तान ने उसको मुस्तरद कर दिया। चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात, ताहम पाकिस्तान ये हमले जारी रखेगा। पेशावर में जो जरगा किया गया था, रियासत के कामों में बिला वजह के जरगे करने से मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं। नाज़रीन इस हवाले से बात करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी हुई है। 8 से 10 शिद्दत पसंद पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से दाखिल हो रहे थे। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है, उनको हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक तो मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानियों को निकालने के हवाले से बात हो रही थी। लाखों ईरानी वहाँ पे मौजूद हैं जो ज़्यादातर 1979 में गए। अब वहाँ पे अगर निकाले जाते हैं तो यहाँ पे भी इनको छोड़ा नहीं जाता, यहाँ भी इनके लिए मसाइल हैं, मगर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात में की है। बहरहाल उनके निकाले की खबरें आ रही थी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपनली एक एलामिया जारी किया है कि ये फ़ेक न्यूज़ है और किसी का पैसा नहीं जो है वो सीज़ नहीं किया जा रहा। तमाम ईरानी इस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क के लोग हैं, इस मुल्क से लायल हैं, किसी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। नाज़रीन इस टाइम पे बड़ी बात जो है वो तेहरान की है और चीन की है। इस हवाले से बात करेंगे। तेहरान में जो एक असफ़हान पे जो अमेरिका ने आज हमला किया है, जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, सदर ट्रंप ने जैसे ही ख़िताब किया, उस ख़िताब के बाद ईरान का रिएक्शन काफ़ी तेज़ था। आप अगर पूरा ये 31 दिन की जंग को करीब से देखें तो सबसे ख़तरनाक दिन इज़राइल के लिए कल रात थी और ईरान के लिए भी कल रात थी। असफ़हान में, ईरान के असफ़हान शहर में
پہاڑوں پہ جہاں پہ ان کے میزائلز کے ذخیرے موجود ہیں، جو انڈر گراؤنڈ سٹی ہیں، اس پہ حملے کیے گئے ہیں، اور کافی ان کا جو میزائل پروگرام ہے، ان کا اسلحہ ہے، وہ تباہ کیا گیا ہے۔ اب اسلحے کو تقریباً تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی لانچنگ کی صلاحیت کو ختم کیا جا سکے۔ جیسے ہی وہ دھماکے ہوئے، بھاری بم، بنکر بسٹر بم جو گرائے گئے ہیں، اس کے باعث دھماکے بڑے زوردار ہوئے ہیں، اور پورا علاقہ جو ہے وہ بادلوں میں چلا گیا تھا، مطلب کہ وہاں پہ ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح جو زیادہ تر میزائل وار کیے ایران نے، اس میں بیلسٹک میزائل زیادہ تر وار کیے ہیں، وہ تل ابیب میں اور خیفا میں، وہاں پہ تباہی مچا دی ہے۔ جو دیگر انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کی رات کی جو بمبارمنٹ تھی، مطلب جو ان کی میزائل فائر کرنے کی اور ڈرونز بھجوانے کی صلاحیت جو تھی، وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کل رات تھی۔ امریکی صدر نے جیسے ہی خطاب کیا کہ ہم نے ان کی طاقت کو ختم کر دیا، انہوں نے دبا کے ناظرین وہاں پہ جو ہے وہ حملے کیے۔ تہران میں ناظرین، پاکستان کے عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 27 سے 28 جانیں گئی ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد پاکستان میں مظاہرے پھوٹ پڑے تھے، حالانکہ وہاں پہ شہادت ہوئی ہے، حملہ امریکہ نے کیا ہے، اسرائیل نے کیا، اور پاکستان میں تھوڑ پھوڑ اور یہاں پہ اپنے لوگوں کا شہید ہونا کچھ عجیب سے تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا، پاکستان کی حکومت کی جو اس ٹائم پہ پالیسی ہے، جس طرح ایران کو ٹریٹ کر رہے ہیں، جس طرح ان کو زمینی طور پہ امداد مل رہی ہے، جس طرح چین کی امداد جو مل رہی ہے خفیہ طور پہ وہ پاکستان فراہم کر رہا ہے، اور پاکستان جو انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہا ہے، اور جو امریکہ کا موقف ہے وہ بیان کر کے پھر ایران کا موقف ایز اے میسنجر لے کے آگے فارورڈ کرتا ہے، مگر اپنی انٹیلیجنس کے تھرو ان کو انفارم بھی کرتا ہے کہ ٹیکٹیکل ویپن تک یہ بات جا سکتی ہے، نیوکلیر وار تک جا سکتی ہے۔ امریکہ پہ کوئی اعتماد نہیں ہے۔ جس طرح کا ڈونلڈ ٹرمپ ایک ہفتے میں 10 قسم کے بیانات کے بجائے اب 50 قسم کے بیانات بدل رہا ہے۔ کل رات امید تھی کہ یہ جنگ رک جائے گی، امریکہ اعلان کر دے گا کہ ہم جنگ سے نکل گئے ہیں، نیٹو کے خلاف 2-4 باتیں کرے گا، جس طرح فرانس کے خلاف بات کی کہ فرانس کے صدر کو بیوی نے تھپڑ مارا، اس طرح کی باتیں تو وہ کھلے عام کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور جو انہوں نے خطرناک بات اس میں ایک کی، تو اس میں یہ اشارہ دیا گیا تھا نیوکلیر کی طرف کہ ہم ایران کو پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے۔ تو ایران کے پاسدارانہ انقلاب کے جو جنرل ہیں، انہوں نے بیان دیا ہوا ہے کہ ہماری 6000 کی پرانی تہذیب ہے، پرانی تہذیب کو آپ دھمکی لگا رہے ہو۔ آپ کی 250 سال کی حکومت جو امریکہ بنا ہوا ہے، آپ اس کی فکر کریں۔ اور ناظرین، شاہی دور کو اگر نکال لیں تو 3000 تو وہ بچتے ہیں ایران کے۔ ایران لڑنے والے لوگ ہیں، وہ عزت چاہتے ہیں۔ امریکہ بھی ابھی راستہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ بھی عزت سے راستہ مانگ رہا ہے۔ اپنے آپ کو خوب بے عزت کرنے کے بعد دنیا میں عزت کے لیے اب دوڑا بھاگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے عزت مل جائے اور نکل جائیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس جنگ سے پہلے اپنا ہرمز امریکہ پوری دنیا کے لیے اوپن تھا۔ اگر آپ کے پاس، آپ واقعی آپ نے نیوی تباہ کر دی ہے ایران کی، واقعی آپ اتنے طاقتور ہیں، تو پھر آپ کی سب سے بڑی نیوی ہے، سب سے بڑے بیڑے آپ کے پاس ہیں دنیا کے، جس میں 90 سے 70 فائٹر جیٹ اور ہیلی کاپٹرز اور دفاعی نظام اور گائیڈڈ میزائل اور ہر قسم کا ویپن اس میں اپلوڈ ہوتا ہے، اور ساتھ پوری ایک ملک اور 2 ملک کے برابر اس میں نیوی اور فوج ہوتے ہیں، میرینز فوج بھی آپ کی وہاں پہ موجود ہے۔ تو پھر آپ جائیں، اپنا ایک جہاز گزار کے وہاں سے دکھائیں۔ اتنی بڑی طاقت ہونے کے بعد بھی ایک جہاز نہیں گزار سکتے۔ اس کی بڑی وجہ ناظرین، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں جو ان کے بوٹس ہیں پانی کے نیچے، وہ خودکش ہیں۔ آپ خودکش ڈرون کہہ سکتے ہیں کہ بوٹس ہیں جو خودکش ہیں، اس سے ڈر ہے۔ آئی ای ڈیز جو ہے، ان کے تیرتے ہوئے میزائل جو ہیں، جو 120-140 کلومیٹر کی رفتار سے جاتے ہیں، تو وہ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دنیا پوری ڈری ہوئی ہے، ایک سائڈ پہ ہے۔ اس لیے امریکہ اپنے آپ کو ابھی آرام سے نکالنا چاہتا ہے، کیونکہ تیل جس انداز میں اوپر جا رہا ہے امریکہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں کافی کمی آئی ہے، وہ نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ جنگ ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے ہاتھ میں۔ اسرائیل نے اس جنگ کو روکا ہوا ہے۔ رات کو لگ رہا تھا کہ امریکہ صدر اعلان کریں گے خطاب میں نکلنے کا، مگر
وہاں پہ نتنیاہو کے بیانات کو جب دیکھتے ہیں کہ نہیں 3-4 ہفتے ہم نے اور کام کرنا ہے، وہی بیان اٹھا کے ٹرمپ نے کل خطاب میں کہہ دیا. اور اب یہ ڈر ہے اگر یہ نیوکلیر پاور استعمال کرتے ہیں، نیوکلیر ایٹم بم وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ٹیکٹیکل ویپن جو ہیں، اگر وہ اس ناظرین استعمال کرتے ہیں تو وہ اس خطے کے لیے ہمارے لیے بھی کافی مشکلات ہوں گی. مگر اس کا جواب جو ہے وہ جو ان آفیشیل چائنا کے ترجمان ہے ڈاکٹر گاؤ جو ہے، ڈاکٹر وکٹر گاؤ، انہوں نے کہہ دیا ہے اگر نیوکلیر ایٹم بم چلایا گیا ایران پہ تو یہ اسرائیل کا آخری دن ہوگا، پھر اسرائیل بھی نہیں بچے گا. تو ایک بڑی دھمکی چین کی طرف سے بھی ہے. اور ڈاکٹر گاؤ کو ہم نے دیکھا ہے ناظرین کہ جب پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدگی تھی اور جنگ شروع ہو گئی تھی تو یہ ان آفیشیل اس ٹائم سے کافی عرصے سے چین کا ان آفیشیل ترجمان ہے، مگر ان کی زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ سچ ہوتی ہیں. اور یہ چین کا موڈ بھی اس ٹائم پہ بتا رہا ہے. امریکہ چونکہ معاشی طاقت اس ٹائم پہ چین ہے، اور پاکستان کو بھی ناظرین پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میں اگر آپ ابھی دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ اس پوزیشن پہ ہے کہ امریکہ پاکستان پہ زور دے رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کوئی راستہ نکال لے، کسی طریقے سے چین کوئی راستہ نکال لے تاکہ ان کو ٹیبل پہ لائے جا سکے. اس لیے سخت باتیں بھی ہو رہی ہیں. جب آپ شروع میں سخت بات کرتے ہو، پھر جرگہ بیٹھتا ہے، پھر میٹنگ بیٹھتی ہے، جس طرح ممالک بیچ میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہ دونوں اطراف کو دیکھا جاتا ہے اور ڈیل کی جاتی ہے. مگر یہاں پہ ناظرین ایک بڑا مسئلہ جو ہے، آپ ایسا سمجھیں کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کو مرا ہوا تصور کر لیں. وہ اس کا انتقال جو ہے اس کی فوتگی کب کی ہو چکی ہے، جب سے ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا یہ دوسری ٹرم میں. تو اقوام متحدہ تو مکمل طور پہ اب ختم ہو گئی ہے، اب تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. اور آپ پوری دنیا کا سٹرکچر ناظرین اگر اس ٹائم پہ آپ دیکھیں تو دنیا ایک ایسے دورائے پہ کھڑی ہے کہ آپ کہیں بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. مطلب دو ممالک کے مابین کہاں پہ آپ نے صلح کرانی ہے. تو جو دو طاقتور جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ملٹی پولر ورلڈ ہو گیا ہے، امریکہ کی طاقت اس جنگ کے بعد ختم ہو گئی ہے. ایران نے یہ دنیا کو دکھا دیا ہے کہ اب سپر طاقت وہ نہیں ہے. کیونکہ سپر طاقت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح انہوں نے حملہ کیا اور بھاگنے کی کوشش، ہر ہفتے بھاگنے کا ایک راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو امریکہ نے دنیا کو بتا دیا ہے اب یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے، تو جس میں چین اور روس اور امریکہ تینوں آ رہے ہیں. تو اب امریکہ تو خود جا رہے ہیں، ایران کے خلاف حملہ ہوا ہے، ایران نے حملہ نہیں کیا ہے، ایران اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اب جو دو کر سکتے ہیں، ایک اپنی جنگ میں لگا ہوا ہے، ایک نے جنگ چھیڑ دی ہے، ایک 5 سال سے جنگ میں ہے. بچتا ہے چائنا خاموش سفارتکاری کر رہا ہے. خاموش سفارتکاری کے ذریعے وہ اس ٹائم پہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. صدر زرداری نے ملاقات کی ہے اس سے پہلے جب اسحاق ڈار چین جا رہے تھے ان کے سفیر سے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار جو پاکستان کے نائب وزیر اعظم ہیں وہ چین گئے ہیں، وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے، وہاں سے 5 نکات جاری ہوئے ہیں. اس 5 نکات میں آپ دیکھیں تو ایران کی طرفداری کی گئی ہے، مگر اقوام متحدہ کو وہاں پہ آگے لایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ یہ ڈسپیوٹ جتنے بھی ہیں ان کو حل کیا جائے. اب ذمہ داری کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. تو یار ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بندے کی ذمہ داری کون لے گا؟ نتنیاہو جیسے بندے کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس لیے پاکستان نے مکمل طور پہ ایران کو انفارم کر دیا ہے. جو آگے خطرات ان کو آ رہے ہیں اس سے بھی پاکستان نے انفارم کر دیا ہے. عرب ممالک تھوڑے پاکستان سے تھوڑے سے ایسا لگ رہا ہے کہ خفا ہیں، جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ جب آرمی چیف چند دن پہلے ان جو خلیجی ممالک جو ترکی کی اور مصر کی اور سعودی عرب کے وزارت خارجہ کے وزیر خارجہ آئے تھے، ان سے جو 4 ملکی ہمارے پاکستان سمیت جو ایران کے حوالے سے مذاکرات ہوئے ہیں، اس کے بعد آرمی چیف جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کچھ ٹائم کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے گئے. اور وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ بھی اپنی عزت چاہ رہے ہیں، جس طرح پاکستان سعودی عرب کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. ہمارے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، چاہے اس کی پوزیشن اس ٹائم پہ جو بھی ہو، وہ اوپنلی کھڑا ہے امریکہ کے ساتھ. مگر انہوں نے پاکستان کو تھوڑا، کیونکہ پاکستان زیادہ دیکھ رہا ہے، ریمیٹنسز آ رہی ہیں، تعلقات بھی ہیں، ان کے پیسے بھی پڑے ہیں، ان چیزوں کو پاکستان بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے. مگر اگر ناظرین عرب ممالک کو آپ دیکھیں تو عرب ممالک میں 1-2 ملک ایسے ہیں، باقی سارے پاکستان کی طرف اب مائل ہیں. اور عرب ممالک کی ناظرین اگر آپ پوری ڈیٹیل آپ دیکھیں، اگر آپ اس پہ سوچیں
کہ امریکی اڈے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، آپ اس بات کو ناظرین سمجھیں، تو عرب ممالک میں کون سے ایسے ممالک ہیں جن کو خطرہ ہے اسرائیل سے یا دوسرے ملک سے؟ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، یہ ایسے ممالک ہیں کہ ان کا کسی ملک کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل آگے حملہ کرنا چاہ رہا ہے اور اسرائیل کے لیے ہم نے اپنی اس طاقت کو، یہ امریکی اڈے یہاں پہ روکیں اپنی حفاظت کے لیے، جس طرح ہمارے بڑے بڑے علماء کرام بھی آج کل بول رہے ہیں، میں ان کو بھی سن رہا ہوں، تو ناظرین کیا امریکی اسلحہ اور امریکی افواج اگر عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کا جھگڑا ہوتا ہے تو کیا یہ استعمال ہو سکتی ہیں؟ کیا امریکہ اسرائیل کے خلاف ان کو اڈے دے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا ایک ہی اوپن ہے، اوپن جواب ایک ہی ہے ناظرین، اس کا بالکل کھلا، کہ خطرہ تھا ایران سے پہلے۔ مڈل ایسٹ میں اس ٹائم پہ دو چودھری ہیں، ایک اسرائیل ہے جو بڑا چودھری ہے، ایک چھوٹا ملک ہونے کے ساتھ ایک بڑا چودھری ہے جس کے سر پہ امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اب متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات اچھے ہیں، متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے تعلقات کافی اچھے ہیں، سعودی عرب کے اچھے تعلقات ہیں، قطر کے اچھے تعلقات ہیں۔ کل ٹرمپ نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، ان کی کافی تعریف بھی کی ہے کہ یہ ہمارے اتحادی ہیں۔ تو یہ اڈے جو بنائے گئے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف ہیں، جو کہا جا رہا ہے، جو ہمارے مولوی ہمیں بتا رہے ہیں، یہ بیسیکلی تھا ایران سے ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا۔ اسی لیے اب متحدہ عرب امارات اوپنلی، ایک متحدہ عرب امارات اسلامی ممالک میں ایسا ہے کہ جو کر رہا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہے۔ آج ان کے وزیر نے اوپنلی بیان دیا ہے، جو ان کے پیٹرولیم کے وزیر ہیں، کہ ابنائے ہرمز کو ایران کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کن کارروائی کی جائے۔ سلطان احمد جابر جو ان کے امارات کے پیٹرولیم کے وزیر ہیں، اقوام متحدہ میں بھی اسے ڈسکس کیا جائے، ہر حال میں جو ہے وہ اس کو کھولا جائے۔ وہ اس حق میں ہے۔ امریکہ نے اپنی افواج بھی بڑھا دی ہیں مڈل ایسٹ کی طرف، اور مڈل ایسٹ کے ممالک ہر لیول پہ چاہ رہے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جنگ اس حد تک آ گئی ہے کہ ایسے حملے ہمارے اوپر کسی نے نہیں کیے تھے۔ 1970 میں جب مصر نے اور شام نے اسرائیل پہ حملہ کیا، جب وہ جنگ ہوئی آپس میں اس زمین پہ، تو آپ نے دیکھا کہ مسلم ممالک کا اس ٹائم پہ رول کیا تھا کہ انہوں نے دنیا کا تیل بند کر دیا تھا۔ مسلم ممالک میں یونٹی تھی، تو پوری دنیا جو ہے وہ گھٹنوں پہ آ گئی تھی۔ 40% دنیا کے تیل پہ اثر پڑا تھا۔ اب مسلم ممالک آپس میں الجھیے، اور امریکہ اور اسرائیل نے بھرپور کوشش کی کہ ترکی، پاکستان اور سعودی عرب اس جنگ میں آئے۔ ترکی پہ حملے کیے گئے، پرسوں بھی ترکی پہ ایک حملہ کیا گیا۔ ایران پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ اڈوں پہ کر رہے ہیں، مگر انفراسٹرکچر پہ جو حملے ہو رہے ہیں، جو سعودی عرب کا انفراسٹرکچر ہے اس پہ جو حملے ہو رہے ہیں، ریفائنری پہ جو حملے ہو رہے ہیں، اس سے وہ انکار کر رہا ہے ایران۔ اس طرح بحرین میں جو بعض ایسے حملے ہوئے ہیں جس سے انکار کر رہا ہے، جو دبئی کے پورٹ پہ جو ایک کویتی جہاز پہ، بحری جہاز پہ حملہ ہوا ہے، اس سے انکار کر رہا ہے۔ تو اس طرح کا ایک راستہ بھی نکالا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مسلم ممالک اس جنگ میں آئیں۔ یہ اسرائیل کی بڑی خواہش ہے، اور اسرائیل یہ جنگ اتنی آسانی سے، ہم بار بار ناظرین یہی کہتے آ رہے ہیں، آج کل تو ہر بندے کی خبروں پہ نظریں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں تمام تر جتنے بھی ہمارے یوٹیوبر ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کی خبریں دیکھیں، بڑے اچھے تبصرے ان کے ہیں، مگر ان سب میں آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ اسرائیل جو ہے وہ اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہ رہا۔ اسرائیل اس جنگ کو پھیلائے گا۔ اس کو یہ 40 سال بعد، جس طرح امریکہ کے ایک سینیٹر نے کہا کہ ایک بیوقوف صدر اس کو مل گیا، ایک پاگل، اور ٹرمپ کی جو مجبوریاں ہیں، آپ ایبسٹین کر لیں، کچھ اور کر لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، اسرائیل نے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور مکمل طور پہ امریکہ میں حکومت آپ ایسے سمجھے کہ ہم اسرائیل کی ہے، نتن یاہو کی ہے۔ نتن یاہو 3 دن پہلے اعلان کرتا ہے کہ یہ 3-4 ہفتے یہ جنگ مزید آگے جائے گی۔ ٹرمپ نے کل اپنے خطاب میں اوپنلی کہہ دیا کہ 3-4 ہفتوں میں یہ جنگ دیکھی جائے گی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب ان کی انفراسٹرکچر کو مکمل طور پہ ڈسمنٹل کرنا ہے، جو تقریباً انہوں نے کر دیا ہے۔ 95,000 حملے انہوں نے بلڈنگز وغیرہ کو تباہ کر دیا ہے۔ 2,500 کے قریب اب تک جو ہیں وہ شہادتیں تقریباً جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں۔ اسی طرح لبنان میں 3,000 سے اوپر شہادتیں ہو گئی ہیں۔ وہاں پہ تو کچھ لینڈ بھی 10% قبضہ کر لیا گیا ہے۔ جو ان کا ایک اسرائیل کا ایک آگے پروگرام ہے، وہ اپنے
نقشے کو آگے بڑھائیں گے. اگر یہ جنگ جیتتے ہیں تو پھر تو چودھری ہے, مونچھوں کو تاؤ دے گا. اگر نہیں جیتتے ہیں تو کم از کم ایران ان کو یہاں پہ سٹاپ کر دے گا. جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جنگ اگر ایران ہارتا ہے تو یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوگا. پھر وہ چودھری بن جائے گا. پھر جو قریب قریب بحرین اور کویت اور شام, اور ابھی بھی شام میں آپ نے جولانی کو بٹھایا ہوا ہے, وہاں پہ سنی آ گیا, بہترین عمل ہے, مگر وہ کس کی حفاظت کر رہا ہے؟ وہ اسرائیل کی حفاظت کر رہا ہے. امریکہ نے لگایا ہوا ہے, آپ خود ہی دیکھ لیں اس کو. ہر دوسرے دن وہاں پہ اسرائیل حملہ کرتا ہے. لبنان پہ حملے ہو رہے ہیں, 10% زمین قبضہ ہو گئی ہے. مسلم ممالک تحفظ کر رہے ہیں, اس ٹائم پہ ان کی دوستیاں ہیں, بن گئی ہیں. اور امریکہ اوپنلی کہہ رہا ہے. میں تو حیران ہوں کہ ایران کی جنگ جو 31 دن چھیڑی ہے, وہ بولتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسے عرب ممالک سے لینے ہیں, ہم ان کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں. تو یہ 300-400 ارب ڈالر جو ہے, 250-300 ارب ڈالر آگے جا کے اگر یہ 2-3 ہفتے مزید چلتی ہے تو اور خطرہ ہو سکتا ہے, $1 ٹریلین تک جا سکتے ہیں. تو یہ سارا خرچہ عرب ممالک دیں گے. اور عرب ممالک میں بعض عرب ممالک ہیں جو کہتے ہیں ٹرمپ صاحب اب ان کو جو ہے یہی موقع ہے, ٹانگ دو ان کو. یہ اوپنلی واشنگٹن پوسٹ میں آ رہا ہے, فائنینشیل ٹائم میں آ رہا ہے, نیو یارک ٹائم میں آ رہا ہے. یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کیا چاہ رہا ہے, متحدہ عرب امارات کیا چاہ رہے ہیں کہ بس یہی ٹائم ہے ان کو ٹانگتے. تو ایران ناظرین اس ٹائم پہ جو لڑ رہا ہے, ایک تو ان کا جو زیر زمین زیادہ تر اصفہان میں, تو جیسے میں نے کہہ دیا کہ کل کچھ میزائل ان کے تباہ ہوئے ہیں جو جس انداز میں حملہ کیا گیا. سیکنڈلی ناظرین جو زمین کے اندر پہلا ایئرپورٹ ہے وہ انہوں نے شو کیا ہے. اب زمین کے اندر فائٹر جیٹ کیسے جاتے ہیں پہاڑ کے نیچے؟ حیران کن طور پہ پورا ایک ایئر بیس بنایا ہوا ہے جس میں F4 وہ پرانے ماڈل کے فینٹم طیارے جو ہے وہ اس میں دکھائی دیے. باقی 313 وغیرہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں جو اپنے بنائے ہیں, وہ تو یا کوثر وغیرہ وہ دکھائی نہیں دیے. اور جو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اگر آپ ان کی پوری بحریہ پہ نظر دوڑائیں اور گوگل پہ اور آگے جائیں آپ معلومات کریں تو ان کے پاس 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں نہیں. اپنے کوشش کی گئی تھی مگر اس کو بھی یہ اب کنورٹ کر رہے ہیں بغیر پائلٹ کے, مطلب ڈرونز میں. انہوں نے زیادہ کوشش میزائل پہ کی ہے مگر پھر بھی نیچے انڈر گراؤنڈ میک 21 ان کے پاس ہیں جو بھارت ابھی ریٹائرڈ کر رہا ہے اور پاکستان نے ان میں گرائے بھی ہیں. میک 21 کو تو ابھی نندن تھا, وہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے. اور میک 29 کو اور رافیل جو پاکستان نے گرائے ہیں 4, اور سو-30, تو ان کے پاس سو-30 بھی ہے. اور سو-35 کے لیے ان کی ڈیل جو ہے 4.5 جنریشن کی روس کے ساتھ ہو گئی تھی مگر وہ ان کو ملے نہیں کیونکہ روس خود جنگ میں لگا ہوا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو J-35 جو 2026 میں بھی ملنے ہیں, اس پہ ہم اگلا ویلاگ کوشش کریں گے کہ 1-2 دن بعد اس پہ بھی ویلاگ کریں. 2026 میں پاکستان کو ملنے ہیں J-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ, جبکہ بھارت کو جو اس ٹائم پہ ڈیل کر رہا ہے سو-57 کے لیے 5th جنریشن فائٹر جیٹ کے لیے پاکستان کے مقابلے میں. تو ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ جنگ چل رہی ہے باقاعدہ, یوکرین کی اور روس کی جنگ ہے. اس جنگ کے خاتمے کے بعد, اس جنگ کا بھی 5 سال تک تو چل رہا ہے, تو یہ اتنا آسان ہے نہیں کہ ان کو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ 2035 تک دیے جائیں. تو پاکستان جو ہے ان کا اپر ہینڈ ہے اس ٹائم پہ. ایک تو ہم نے جنگ جیتی ہے, 4 دن میں ان کی فضائیہ کو چھت کیا ہے, جبکہ پاکستان کے پاس 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ آ جائے گا تو آپ کی فضائیہ جو ہے اس کا اپر ہینڈ ہوگا اور ان کے لیے کافی مشکلات ہوں گی انڈیا کے لیے, جو اب کافی بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس ٹائم پہ. آگے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جو مڈل ایسٹ کا ایک پاور ہے, کیونکہ ان کے ممالک کے پاس ڈیفینیٹلی تیل زیادہ ہے, گیس زیادہ ہے, سونا زیادہ ہے, کاروباری وہ ہب ہیں, تو وہ ٹریلینز آف ڈالر کی مارکیٹ ہے. آگے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو اس سے کافی فائدہ ہوگا. اب اس میں 1-2 ممالک ایسے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ پاکستان کی بات بن جاتی ہے, ترکی اس ٹائم پہ پاکستان کے ساتھ راضی ہے, ساتھ ہی سعودی عرب اس ٹائم پہ ہے, اور قطر کی بات جو ہے وہ تو اوپنلی ہو رہی ہے. سعودی عرب کوشش کر رہا ہے کہ بیچ میں مصر بھی کسی طریقے سے آ جائے, مگر ان سب کو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ کیونکہ دنیا کو احساس ہو گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو امریکہ سے غلطی ہو گئی ہے. حیران ہوں امریکی عوام پہ کہ وہ ایک ایسے بندے کو لے کے آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا ستیہ ناش کر دیا. ان کے آنے کے بعد دنیا ایک غیر محفوظ ہو گئی ہے. جس ملک کے پاس وہ پرمانو ہتھیار جو انڈیا جس طرح بولتا ہے, جس ملک کے پاس ایٹم بم ہوگا وہ اپنے آپ کو
محفوظ تصور کریں۔ تو عرب ممالک، کیونکہ ان کو تو ایسا چھوڑا نہیں جائے گا، اب یہ عرب ممالک ایٹمی چھتری کے لیے پاکستان اس میں ضرور ہوگا اور پاکستان کا لیڈنگ رول ہوگا، مگر ترکی اور مصر کو بیچ میں شامل کیا جائے گا، اور یہ ایک بڑی پاور ہے، یہ جائے گا آگے۔ یہ ایک باسکٹ میں ابھی انڈے نہیں ڈالیں گے، یہ آگے جائیں گے۔ یہ جو کلیش آیا ہے امریکہ اور نیٹو ممالک کے مابین میں، یورپی ممالک کے مابین میں، اس کو بھی کیش کیا جائے گا۔ اس میں بھی بعض آپ دیکھیں گے گلف کنٹریز جو ہے وہاں پہ بھی ان کے ساتھ بھی دفاعی معاہدے ہوں گے۔ اب چین کا اور روس کا انتہائی اہم کردار ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کیا شکل اختیار کرتی ہے، کیونکہ جنگ کا ناظرین کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جنگ ویسے بھی بربادی لے کے آتی ہے، تباہی لے کے آتی ہے، مگر یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ یہ سالوں سال بھی چل سکتی ہے اور کل بھی بند ہو سکتی ہے، کیونکہ اس جنگ کی چابی جس طرح انہوں نے اپنے نکات پیش کیے اور ہم تباہ کر دیں گے، پتھروں کے دور میں آپ کو دھکیل دیں گے۔ پتھروں کے دور میں آپ نے اور کیا دھکیلنا ہے؟ آج بھی آپ نے 400 حملے کیے ہیں، کل رات کو آپ نے 300 حملے کیے ہیں، اس سے 4 دن پہلے آپ نے 200 حملے کیے ہیں۔ تو آپ نے تو اپنا سب کچھ فراسٹریشن وغیرہ نکال دیا ہے، بربریت آپ نے کر دی ہے۔ ان کے پاس اپنا دفاعی معاہدے کے لیے کچھ دفاع کرنے کے لیے دفاعی سسٹم ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ اس پہ انہوں نے کام نہیں کیا، کم ٹائم تھا ان کے پاس، انہوں نے صرف میزائل پروگرام پہ کام کیا ہے۔ آپ کے فائٹر جیٹ آتے ہیں، پورے ایران میں گھومتے ہیں، وار کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ سہولت ایران کے پاس میسر نہیں ہے۔ مگر ایران اپنا جواب بھرپور طریقے سے دے رہا ہے اور انہوں نے آپ کو نچایا ہے۔ اس لیے ایران جو ہے وہ بھی ایک پرانی تہذیب ہے، امریکہ بھی ایک سپر پاور ہے، مگر ان کا جو ہے ایک جوکر اس ٹائم پہ صدر ہے۔ آپ پیار محبت سے بات کریں گے تو ایران مان لے گا، ایران اس طرح زور دھمکی سے نہیں مانے گا، وہ آپ نے آزما کے 1 مہینہ دیکھ لیا۔ تو پاکستان کا جو رول اس ٹائم پہ ناظرین بنتا ہے، اور پاکستان کو جو رول دیا گیا ہے ایک بڑے سخت اور کریٹیکل ٹائم پہ، عمان میں جو مذاکرات ہوئے، لوگ بولتے ہیں وہ اصل مذاکرات تھے، ناظرین یہ اصل مذاکرات ہیں۔ جو بھی مذاکرات ہوتے ہیں اس کو میں اصل بولتا ہوں، مگر عمان میں مذاکرات ناکام ہو گئے، اور ناکامی کے بعد جنگ ہو گئی، اور 30 دن کے جنگ کے بعد آپ پاکستان کو بولتے ہو کہ مذاکرات کرو۔ تو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان اس میں کامیاب ہو، مگر گارنٹر جو مانگ رہے ہیں، جو گارنٹی مانگ رہے ہیں، وہ یہ صرف یہ نہیں کہ چین سے مانگ رہے ہیں، وہ پاکستان سے بھی مانگ رہے ہیں، اور پاکستان کو تو اوپنلی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اس حملے میں ہمارے ساتھ پھر ہوں گے۔ ناظرین اس پہ آگے اگلی ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، اس کی بڑی اہم خبریں ہیں۔ اب افغانستان کے حوالے سے جو چین نے پاکستان کو روکا ہوا ہے، افغانستان نے اپروچ کی ہے چین کو، اور چین کو بھی اندازہ ہے، ان کی بھی کافی انویسٹمنٹ، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ انہوں نے چین میں کر دی ہے۔ وہاں پہ قیمتی جو ریئر ارتھ ہیں وہاں پہ انہوں نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں بدخشاں صوبے میں ہر طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ کم ہو پاکستان کی اور افغانستان کی۔ مگر پاکستان نے ناظرین ایک چیز ان کو بڑا کلیئر کر دیا ہے، پاکستان ایران کے حوالے سے گیا تھا، وہاں پہ انہوں نے پاکستان کو پکڑ لیا کہ آپ بیٹھیں 1 دن اور گزاریں، آپ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، جو ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق کو بولا گیا، اور ان کو ایک رات زبردستی روکا گیا۔ یہ سفارتی سطح پہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں، مگر چونکہ پاکستان کے اور چین کے اچھے تعلقات ہیں تو پاکستان 1 دن اور روک گیا، اور اب نچلی سطح پہ مذاکرات جو ہیں وہ پاکستان کے اور افغانستان کے چل رہے ہیں۔ ثالثی کا ٹرائی لیٹر آپ کہہ لیں کہ چین کی مدد کے باعث یہ چین نے یہ تیسری بار ہے کہ اس میں آگے مذاکرات کر رہا ہے۔ مگر پاکستان نے ایک بات بڑی کلیئر کر دی ہے کہ دہشت گردی کے ختم ہونے تک جب تک ٹی ٹی پی کا مسئلہ، ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی افغانستان میں نہیں کرتے، اوپنلی لکھ کے نہیں دیتے کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی، اور ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں گے افغانستان میں، یہ کرتے ہیں تو پھر مذاکرات میں پاکستان بیٹھتا ہے، ادروائز پاکستان کارروائیاں افغانستان میں کرتا رہے گا، یہ بتا دیا گیا بڑا کلیئر۔ افغانستان جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ ہم افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ہیں وہ تو ہے نہیں، وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہو سکتا ہے کہ لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ ٹی ٹی پی کے خلاف وہاں پہ کارروائی کریں گے۔ مگر ناظرین افغانستان والے، افغان حکومت ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کر نہیں سکتی، اس پہ ہم کافی لمبی چوڑی بحث کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑے ہیں، ان کے نظریے کے لوگ ہیں، ان کے معاہدے ہیں، وہ سالوں سال یہاں پہ رہے ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔
سالوں سال سے پناہ دے رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے یہ ہمیں وراثت میں میراث میں ملے ہیں. مطلب جو ہماری حکومت 2021 میں بنی ہے اور یہ 2014 میں پاکستان سے جنگ کے بھاگ کے آ گئے ہیں، تو یہ ہمیں جو ہے وہ وراثت میں ملے ہیں جیسی ہماری حکومت تھی. مگر ان کو ٹھکانے کس نے دیے؟ 2021 میں آپ کی حکومت آئی تو اپنے جیلوں میں جو اشرف غنی نے ہزاروں کو گرفتار کیا تھا ان کو آپ نے چھوڑ دیا. یہ جو ٹی ٹی پی کی یہاں پہ حملے ہوتے ہیں تو جب ان سے جرگے عام سویلین کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں بات کرنی ہے. 2 دن بعد افغانستان میں بات کرنے کے بعد، کمانڈر سے بات کرنے کے بعد اعلان کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا. جو حملے ہو رہے ہیں، جو دراندازی ہو رہی ہے آج بھی شمالی وزیرستان میں، 8 سے 10 شدت پسند افغانستان سے دراندازی کر کے فینسنگ کو کاٹ کے پاکستان کے علاقوں میں آ رہے تھے. پاکستان نے ان کو ہلاک کر دیا. تو آپ اپنے بارڈر کو پراپرلی مینیج نہیں کر رہے ہو. دنیا میں جو بارڈر ہوتے ہیں اس کو 2 اطراف سے مینیج کیا جاتا ہے. پاکستان کے لیے جو بڑی مشکل آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ 2640 کلومیٹر کا اتنا لمبا بارڈر اکیلے پاکستان اس کو مینیج کر رہا ہے. افغان طالبان کیا کر رہے ہیں کہ وہ دراندازی کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو واچ کرتے ہیں اور اپنے دراندازی کے لیے اس کو پاکستان میں بھجواتے ہیں. یہ اپنے بارڈر کو مینیج نہیں کر رہے. جب ہماری فینسنگ کو کاٹا جاتا ہے تو یہ لوگ کدھر ہوتے ہیں جب ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ قصداً عملاً جو ہے یہ دراندازی میں ملوث ہیں، یہ ان کے ساتھ شریک ہیں اس جرم میں. یہ پاکستان میں دہشت گردی، شدت پسندی کرنے میں ان کا اہم کردار ہے، بلکہ مرکزی کردار جو ان کا ہے ان کو انڈیا نے دیا ہوا ہے. یہ پاکستان اس پہ، جب ایک ملک پاکستان کا ریاست نے فیصلے کرنے ہیں اور ریاست کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ انڈیا کے تھرو پہ ہو رہا ہے تو کیا پھر ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ ساتھ ہی ناظرین، پشاور میں جرگہ کھیلا جا رہا ہے، جرگے بلائے جا رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے. بھائی ریاست کے معاملات ہیں، ریاست کو کرنے دیں. آپ کے جو مشورے ہیں آپ ریاست کو دیں. یہ جو جرگے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انہی جرگوں نے معاملات کو آگے جا کے خراب کیا ہوا ہے. یہ دہشت گردی کے واقعات کے مسائل ہیں. ریاست نے ایک سٹیپ لیا ہوا ہے، اس سٹیپ پہ اس پہ پورا کام کرنا چاہیے. ناظرین، پشاور کے اس جرگے کے بارے میں اگلی ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. افغانستان کے حوالے سے جو یہ نیگوزیشن چل رہی ہیں، جو چین پہ ایک پاکستان پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ مسائل کو حل کر دیں، اس پہ ناظرین اگلی ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.